अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा सईद। 5 अगस्त योम इस्तिसाल कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है और आज से 6 साल कबल जो है वो मोदी सरकार ने कश्मीरियों की खुद मुख्तारी की हैसियत को ख़त्म किया था और आज के दिन आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म करके कश्मीरियों की जो खुद मुख्तारी की हैसियत है इस पर शब खून मारा था। इस पर बात करेंगे चूँकि मुल्क भर में, दुनिया भर में कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है वो वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन को 26वीं आइनी तरमीम पर मुज़ाकरात की दावत दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अपोजिशन जो है वो वफाकी हुकूमत की इस ऑप्शन को कबूल करेगी, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ इसराइली वज़ीर आज़म का फ़ौजी ऑपरेशन में तोसी और गज़ा की पट्टी पर मुकम्मल कब्जे का फैसला किया गया है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट करेंगे यूक्रेन जंग में जो है वो पाकिस्तानियों की शमूलियत का जो इल्ज़ाम है उसे मुस्तरद कर दिया गया है। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे तफसीली गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे कश्मीरियों के योम इस्तिसाल के हवाले से। आज चूँकि 5 अगस्त है और दुनिया भर में कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। आज से 6 साल कबल जो है वो मोदी सरकार ने कश्मीरियों की जो खुद मुख्तारी की हैसियत है उसे ख़त्म किया था। कैसे देख रहे हैं आप आज के इस दिन की डिटेल्स को? देखिए, ये अच्छा है, मैं समझता हूँ इकदाम है, क्योंकि जब से इन्होंने एनेक्स किया है, इसको शामिल किया अपने साथ, इसकी खसूसी हैसियत को भारत ने ख़त्म किया है, उसके बाद चूँकि ये साबका गवर्नमेंट के अंदर हुआ ये सारा वाक़या, तो हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने उस तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना पार्लियामेंट ने रिएक्शन दिया। बल्कि मेरा ख्याल है उसके बाद अगर कोई सिग्निफिकेंट मूव चली है तो वो इस वक्त चली है, जिसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो करारदाद पास की गई है उसके अंदर जो खसूसी हैसियत भारत ने दी है इस वक्त कश्मीर को, उसकी वापस ली है, जो खसूसी जो उसकी हैसियत है उसके खिलाफ पाकिस्तान के अंदर इस हद तक था कि जनाब रुक जाएं थोड़ी देर के लिए, पट्टियां बांध लें, और इससे आगे कुछ नहीं था। प्रैक्टिकली आज पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद का मंजूर हो जाना ये एक सिग्निफिकेंट अमल है, क्योंकि किसी कौम की जब पार्लियामेंट ये फैसला करती है तो वो उसकी जो राय होती है उसका इजहार होता है। यानी पाकिस्तानी कौम की राय का इजहार ये है, या पाकिस्तानी कौम क्या चाहती है दुनिया भर को बताने के लिए पार्लियामेंट एक बड़ा फोरम है। तो उस फोरम के अंदर बड़ा क्लियर कट मैसेज दे दिया गया इंडिया को कि हम कश्मीर की जो खसूसी हैसियत जो है उसको खत्म करने का जो फैसला इंडियन गवर्नमेंट ने किया है हम उसको कबूल नहीं करते, और हमारा जो स्टैंड होगा, जो कुछ हम करेंगे वो यकीनन इसके बरक्स ही करेंगे। और हमारा जो मुतालबा है ऑफिशियली जो एक पार्लियामेंट रखती है वो जो है पूरी कौम का जो मुतालबा दुनिया के सामने भी रख दिया गया और इंडिया के सामने भी रख दिया गया। अच्छा साहब, आलमी इदारे की ये भी अपनी साख और वकार का भी सवाल है, जो कि जो कश्मीरियों का, मकबूजा कश्मीर का जो मामला है वो तो आलमी सतह पे भी उठाया गया है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मसला तो जूं का त्यों है। देखिए, बात तो ठीक है आपकी, यूनाइटेड नेशन ने जो करारदादें पास की और जब इंडिया पाकिस्तान की तकसीम हुई तो ये इशू लेकर भी नेहरू साहब खुद गए कश्मीर के लिए, जो है जो भी इस वक्त जो कजिया जो चल रहा था उसको यानी सीज फायर करवाने के लिए उन्होंने अप्रोच किया यूएनओ को, और वहां पर इस बात का उन्होंने अंदिया भी दिया, रजामंदी भी जाहिर की, और ये कहा कि हम ये टेबल के ऊपर बैठ के यूएनओ के प्लेटफॉर्म पर इसे हल करना चाहेंगे। और इसके नतीजे के अंदर जो यूएनओ ने इसके जो कश्मीरियों के इस हक राय दही को जो है इसे तस्लीम किया, और फैसला ये हुआ कि कश्मीरी जो हैं किसी एक मुनासिब वक्त के ऊपर आकर अपनी हक राय दही देंगे अंडर द यूएनओ, और वो जिसके साथ भी मिलना चाहेंगे, चाहे वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, उनको इसका पूरा पूरा मौका भी दिया जाएगा और उनका पूरा इसके हवाले से जो मौक़िफ़ है उसे माना भी जाएगा, तस्लीम भी किया जाएगा। लेकिन भारत ने पिछले 70 साल से ऊपर का वक्त हो गया जिस हट दरमी से इसका मुजाहरा किया है कि हक खुद इरादियत जो है उसको हमेशा उस डिनाइल के मोड में वो चले गए हैं, और अब तो यहाँ तक पहुँच गया कि उन्होंने उसकी जो खसूसी हैसियत है जो कि यूएनओ के चार्टर में मानी गई है, यूएनओ के आप समझे वहाँ करारदादों में मानी गई है, उसके खिलाफ जो है खुद ही यूएनओ ने बेसिकली ये यूएनओ के जो करारदादे हैं उसके खिलाफ भी उन्होंने ये मूव की। तो इसके ऊपर तो यूएनओ को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन वही वाली आपकी बात है कि यूएनओ का अगर किरदार देखें तो वो लीग ऑफ नेशंस वाला हो चुका है इस वक्त, और कहीं भी मुस्लिम उम्मा का कोई मसला हो तो यूएनओ कहीं एक्टिव नजर नहीं आता।
چونکہ یو این او کی جو کمپوزیشن ہے آپ کو پتا ہے اس کے اندر امریکہ کا ایک اہم کردار ہے اور بہت سارے مغربی ممالک ہیں. تو مغربی ممالک کا یہ جو باعث ہے ہم دیکھتے ہیں یہ ان کی جو ہٹ درمی ہے, ان ایکشن جو ہے, لیزینس ہے, خاص طور پر جو مسلمانوں کے ایشوز ہیں اس میں کشمیر کا لے لیں آپ, غزہ کے اندر دیکھ لیں تو وہاں یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو اس کا فائدہ بھرپور جو ہے انڈیا نے اٹھایا, اور انڈیا نے یہ جو اس کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا. تو آپ سمجھیں کہ یہاں آپ دیکھیں کہ پچھلے کئی سو سال سے جو کشمیر ہے اس کی ایک ہمیشہ سے, ایون جو برٹش سرکار کا دور ہے اس کے اندر اس کی ایک خصوصی حیثیت تھی, انہوں نے بھی اس کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی. اس سے پہلے مغلیہ دور کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں اور اس سے پہلے ادوار میں بھی دیکھ لیں تو کشمیر ہمیشہ سے ایک اپنی سگنیفیکینس بھی رکھتا ہے اور اس کی ایک اپنی شناخت اور حیثیت بھی ہے. تو اب فیصلہ یو این او نے کرنا ہے کہ اس ریزولوشن کو وہ پاس جو انہوں نے کی تھی اس کے اوپر, اور بعد میں بھی اس کے حق میں بہت ساری اور بھی جو چیزیں یا ایکٹیویٹیز ہوئیں اس کو وہ امپلیمنٹ کرائے. لیکن بھارت کی ہٹ درمی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ ہر چیز کو جو کمٹ بھی کر لیتے ہیں, جو لوگ یا جو قوتیں ان کی مدد بھی کرتی ہیں وہ ان کے بھی انکاری ہو جاتے ہیں. ریسنٹلی آپ دیکھ لیں نا, ٹرمپ صاحب نے یہ کہا کہ میں نے صلح کرائی ہے انڈیا پاکستان کے درمیان, 26 سے 27 دفعہ کہہ چکے ہیں, پر انڈیا میں نہ مانو کی رٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے. پہلے موقع سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. بیسکلی نا بنیا ہے جس کے منہ میں رام رام ہے اور اس کے ہاتھ میں یا اس کی بغل میں چھری ہے, تلوار ہے, جس سے وہ دوستی کی حیثیت میں ہاتھ میں لاتا ہے اور پھر ساتھ ہی وہ وار بھی کر دیتا ہے. اور اب کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کے اندر انہیں نظر آتا ہے, دیکھیں نا اس کا اگر آپ جیوگرافیکل بھی سچویشن دیکھ لیں تو وہ کہیں سے بھی انڈیا کے ساتھ نہیں ہے. پٹھان کوٹ سے ایک راستہ جاتا ہے اور اس پٹھان کوٹ سے ایک جو راستہ جو انڈینز نے دیا, انڈینز جب پارٹیشن ہوئی تو ان کو یہ دیا برٹش نے. میرا خیال ہے یہ جو تقسیم تھی اس کے اندر برٹش بھی اتنے ہی ذمہ دار ہے. تو برٹش کو بھی میرا خیال ہے ان کو بھی لانا چاہیے کہ انہوں نے قوموں کے درمیان جب اس طرح کی چیزیں کی تو اس کے نقصانات کیا ہوئے. تو اب اگر آپ دیکھیں نیچرلی تو کشمیر تب بھی ان کے ساتھ نہیں ملتا, یہ ملتا ہے پاکستان کے ساتھ ہی, اور کشمیریوں کی اکثریت بھی یہی چاہتی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ان کا الحاق ہونا چاہیے. اچھا صاحب, 6 سال ہو گئے ہمیں جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ اس حوالے سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے, اور دنیا بھر میں جہاں بھی لوگ ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو بھارتی ہٹ درمی ہے اس میں کوئی نرمی محسوس نہیں ہوتی. تو یہ ایسے سلسلہ اگر چلتا رہا تو پھر معاملات کہاں پہ جا کے رکے گی؟ دیکھیں معاملات جو قوموں کی آزادی ہوتی ہے وہ یکدم نہیں مل جاتی. ایک دفعہ جب آپ غلامی میں چلے جاتے ہیں تو بعض اوقات تو کئی 100 سال لگ جاتے ہیں آزادی حاصل کرنے کے لیے. جدوجہد ہوتی ہے, اہم جدوجہد کی جاتی ہے, اور پھر جا کر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو کچھ حالات ایسے بنتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو آزادی مل جاتی ہے. ابھی غزہ کی صورتحال آپ دیکھ لیں, پچھلے وہ بھی کچھ 70 سال سے ان کے ساتھ دیکھیں کیا حالات ہیں, اور اس میں اپنوں کی چیرہ دستیاں تھیں یا اپنوں کی غلطیاں تھیں یا خود ہم نے اچھے فیصلے نہیں کیے. بہرحال اب جو ہے وہ یہ ہے کہ کشمیری ایک ایسی غلامی میں ہے جو جبر اور جو ظلم کے ساتھ مبنی ہے, اور اس ظلم اور جبر کے اندر غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پہلے انڈین فورسز جو ہیں اسی طرح کے جو سین ہے ہم نے کشمیر کے اندر دیکھے, اور کھل کر ایک سمجھے موت کا ناچ جو ہے کشمیر کی وادی میں, جو حسین وادی ہے, جو خوبصورت وادی ہے, جو جنت نظیر وادی ہے, اس کے پانیوں کے اندر کشمیریوں کا جو خون جو ہے اس کو بہایا گیا ہے, میرا خیال ہے کنڈیمنیبل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا جب تک کہ یو این او اس میں آ کر رول پلے نہیں کرے گا. اب یہ ہے کہ یو این او کا کردار, ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ تو غزہ کے حوالے سے بھی آپ ان کا کردار دیکھیں شرمناک ہے, آپ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے آپ ان کا کردار دیکھیں تو وہ بھی شرمناک ہے. تو کس سے امید ہم یا پھر جو کشمیری عوام ہے یا پھر غزہ کے جو لوگ ہیں وہ کس سے اپنی امید وابستہ کر کے بیٹھے؟ امیدیں کسی سے وابستہ نہیں ہوتی, آزادی کی جنگیں قومیں خود ہی لڑتی ہیں. آپ یہ سمجھیں نا کہ غزہ کے لیے باہر سے آ جائے گا, یہ بنا تھا یو این او بنایا اسی لیے گیا تھا کہ یہ جو بین الاقوامی معاملات ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اسی لیے بنایا گیا کہ لیگ آف نیشن ناکام ہو گئی تھی, اور جو بین الاقوامی معاملات ہیں یا جو جھگڑے ہیں ان کو انشور کرنے کے لیے کہ ان کا حل نکل آئے تو یو این او بنایا گیا. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم یہ بھی ایک ایسا سائلنٹ اسپیکٹیٹر بن گیا کہ جس کے اندر کوئی فعالیت نہیں رہی, کوئی اس کے اندر آپ دیکھ لیں نا کوئی ایسی موومنٹ نہیں نظر آئی, موٹیوز نظر نہیں آتے کہ وہ آگے بڑھ کر انڈیا کی جو چیرہ دستی ہیں, جو ظلم ہے, جو بربادی اس نے کشمیریوں میں پھیلائی ہے اس کو روک سکے. تو بہرحال اب وہ نہیں روک رہا یا وہ عمل نہیں کر رہا, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا کشمیری آرام سے بیٹھ جائیں اگر کوئی قوم نہیں آتی, کوئی ملک ان کی مدد کو نہیں آتا؟ دیکھیں کشمیری جو ہیں ان کا تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے
کہ انڈیا آج نہیں تو کل کشمیری جو ہیں وہ اس کی سبجوگیشن سے نکل آئیں گے. انڈیا جتنا بھی سبجوگیٹ کرنے کی کوشش کرے, ان کو اپنے انڈر لانے کی کوشش کرے, ایک بات تو طے ہو چکی ہے, میرا خیال ہے یہ دلی کو بھی کلیئر ہو چکا ہے کہ وہ زیادہ عرصہ تک کشمیر کو اب اس کے اوپر قبضہ برقرار نہیں رکھ سکے گا. اور ابھی ریسنٹ جو انڈیا پاکستان کی وار ہوئی ہے, صاحب جو انڈیا پاکستان کی وار ہوئی, آپ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد جو ہے اب جو 5 اگست منایا گیا, اس میں کشمیریوں کا جذبہ پہلے سے زیادہ تھا, چونکہ وہ ایک جنگ جو تھی وہ پاکستان اس میں فاتح قرار پایا؟ دیکھیں پاکستان کے جھنڈے پورے انڈیا میں لہرائے گئے جہاں جہاں پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, خاص طور پر کشمیر کے اندر جہاں پر آپ نے سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز دیکھے ہوں گے, اور کشمیر کے اندر جو انٹرویوز کیے گئے ان کے میڈیا نے وہ خاص طور پر بڑے اہم ہیں, جس کے اندر پاکستانی جھنڈے بھی دکھائے گئے, لوگوں نے پاکستان کے ساتھ محبت کا بھی اظہار کیا. تو آپ یہ سمجھ لیں جو کشمیر ہے نا وہ انڈیا کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ ہم اسے زیادہ دیر تک اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے. وہاں جو آزادی کی تحریک چلی ہے, آزادی کی جو شمع جلی ہے, اس کو ختم کرنا یا اس کو کہیں بجھا دینا اب یہ انڈیا کے قابو میں نہیں ہے. اور پھر میں نے آپ سے کہا کہ اب یہ ایسا تو نہیں ہوتا نا, اب دیکھیں نا 6 سے 7 لاکھ فوج انہوں نے وہاں ڈپیوٹ کی ہوئی ہے, اتنی ہیوج ملٹری سیٹ اپ وہاں پر موجود ہے. اور انڈیا پاکستان کی جنگ کی جو صورتحال ہے وہ صورتحال اب کہیں نہ کہیں تو ان کو بھی اب پتہ چل گیا ہے کہ میں وہاں پر ان کے خبریں بھی دیکھ رہا تھا کہ وہاں اس وقت سری نگر کے اندر جہاں سے ان کے بڑے جہاز, جنگی جہاز بھی اڑا کرتے تھے اور مسافروں کے جہاز بھی جو تھے ان کے آپریشن ہوا کرتے تھے, تو اب وہ تقریباً بند ہو چکے ہیں. پاکستان نے جب سے وہاں پر ان کو ذرا مزہ چکھایا نا کشمیر کے اندر اور باقی جگہوں کے اوپر, انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان سے بچنے کے لیے انہیں یہ اڈے جو ہیں ان ایکٹیو کرنے پڑیں گے, اور وہاں کشمیری جو ہے پاکستان کے ساتھ ہیں. صاحب پاک بھارت جنگ کے بعد اب کشمیریوں کو کوئی ریلیف ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو, کہ چونکہ پاکستان کے ساتھ ان کی بھی ایک جو ہے وہ بڑی وابستگی ہے, اب وہ ایک امید تو ہے کہ پاکستان میرا خیال ہے ابھی تو کوئی ریلیف نہیں ہے, بلکہ ان کے اوپر ظلم جو ہے اور بڑھ رہا ہے. اچھا, جب سے انڈیا پاکستان کی وار ہوئی ہے تو انڈیا جو اگر آپ دیکھیں تو وہ ان لائنز پر چل رہا ہے جس میں سملیرٹی ہے نا, آن دی لائنز آف جو اسرائیل. جوڈزم آپ کہہ لیں یا اسے آپ اسرائیل کی بات کر لیں, تو اسرائیل کو اس نے اپنے اندر زیادہ جو ہے انوالو کر لیا اپنے تمام معاملات کے اندر. ان کے ٹرینرز وہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. پاک انڈیا وار کے اندر اسرائیل جو ہے اس نے نہ صرف ٹیکنالوجی دی بلکہ ایکسپرٹیز بھی دی ہے. تو اس صورتحال کے اندر جو لائن ٹو کر رہا ہے اس وقت انڈیا, وہ اسرائیل کی طرح جیسے غزہ کی ناکہ بندی, پھر غزہ پر قبضہ, اس کی خصوصی حیثیت کو ختم کر پھر اب جو سلسلہ ہے کہ اس کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے, انہی لائنز پر اس وقت انڈیا چل رہا ہے کہ کشمیر کا جو خصوصی سٹیٹس ہے جس کو اس نے ہڑپ کیا ہے وہ اس کو چاہتا ہے کہ واپس نہ کریں, اور وہاں پر جو جیوگرافیکل پوزیشن ہے اور خاص طور پر وہاں آبادی کی جو شرح ہے اس کو چینج کیا جائے. اب وہاں یہ صورتحال ہے کہ وہ جو اس نے فیصلہ کیا کہ اس کی حیثیت کو ہم نے ختم کرنا ہے, کشمیر کی خصوصی حیثیت کو, اور وہ اس کو کر چکا ہے اپنے ساتھ, تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہاں پر اس وقت بڑے پیمانے کے اوپر انڈیا کے اندر سے لوگوں کو لا کر, جو کہ خاص طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ انڈیا کی آرمی ہے, زیادہ تر ریٹائرڈ لوگ ہیں, وہ جو پاپولیشن کا ایک سمجھے نا ایک وہاں ریشو ہے اس کو تبدیل کرنا, یعنی مسلمانوں کی ریشو کو تبدیل کرنا, تاکہ کل کو اگر کسی بھی سٹیج کے اوپر انڈیا کو جو ہے کے اندر آج بھی جو لوگوں کے دل ہیں وہ پاکستان اور اسلام آباد کے ساتھ دھڑکتے ہیں. صاحب اگر تو کوئی کسی قسم کو کوئی ریلیف ملنے کی بھی امید نہیں ہے, اور وہ اسی نقش قدم پہ بھارت چل رہا ہے جس پہ جو ہے وہ اسرائیل کاربند ہے اس وقت, تو وہاں پہ تو صورتحال بہت جو ہے وہ خراب ہے. پھر ہم کشمیری جو ہے وہ کبھی 5 فروری منا رہے ہوتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ 5 اگست منا رہے ہوتے ہیں, تو صورتحال اگر پہلے سے زیادہ سنگین ہی ہونی ہے تو پھر وہ یوم یکجہتی کشمیر یا کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا جو دن ہوتا ہے اس دن کو ہم کیا سمجھیں؟ بس دیکھیں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. قومیں جو ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کو یاد رکھتی ہیں اور عزم کا اظہار کرتی رہتی ہیں, آزادی ملے یا نہ ملے, لیکن جو ان کی رائے دہی ہوتی ہے یا ان کا جو ایک فیصلہ ہوتا ہے جو انہوں نے کر رکھا ہوتا ہے, یہ اس کا اظہار ہوتا ہے. اچھا. سب سے پہلے ضروری ہے کہ کسی ایشو کو ایک ہوتا ہے ڈائی ڈاؤن کر دینا, ختم ہو گیا جی, کوئی احتجاج نہیں کر رہا, کسی کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. انڈیا کہہ سکتا ہے کل کو اگر پاکستان کے اندر کچھ بھی نہیں ہو رہا تو وہ کہیں گے نہ تو کشمیری اٹھ رہے ہیں نہ پاکستان والے اٹھ رہے ہیں, تو کوئی تو مسئلہ ہی نہیں ہے, تو ختم ہو گیا, بات ختم. صحیح. لیکن جب یہاں پارلیمنٹ ایک چیز کو پاس کرتی ہے اور مظاہرے ہوتے ہیں, اس دن کو منایا جاتا ہے, تو پوری دنیا کے جو فورمز ہوتے ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وی آر الائیو, ٹھیک ہے, ہم کچھ سو نہیں رہے. اور یہ جو ایشو ہے یہ ایک ایشو ہے, جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ بچہ روئے نا تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی. تو دنیا کو لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے. اس میں کشمیر بھی احتجاج کرتے ہیں, یہ لوگ بھی پاکستان کے اندر جو موجود ہے وہ بھی احتجاج کرتے ہیں, اور دنیا بھر میں جہاں جہاں کشمیری ہیں
وہ احتجاج کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے بتانا کہ جو کشمیری ہیں وہ زندہ ہیں، الائیو ہیں. پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان والے یہ بتاتے ہیں اس طرح کی قرارداد پاس کر کے کہ پوری قوم جو ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ جو ایشو جو ہے یہ ایک سمجھیں کہ کور ایشو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کا جو ایشو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ کور ایشو ہے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور بریک سے واپس آئیں گے تو سیاسی ایشوز کے حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کہ وفاقی حکومت نے جو ہے وہ اپوزیشن کو 26ویں آئینی ترمیم پر مذاکرات کی دعوت دے دی ہے. ایسے صاحب مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے حکومت کی جانب سے اپوزیشن کو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن اس دعوت کو قبول کر لے گی؟ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ اس سے کیوں دیا گیا؟ میرا خیال ہے اس کے لیے اس وقت جو موقع ہے وہ بہت اہم ہے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا تھا آج 5 اگست کو احتجاج کرنے کا، اور اس کے بعد انہوں نے مزید 14 اگست کو بھی کہا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں بھی بات کی. صحیح. تو اب وہ چلے گئے احتجاجی موڈ کے اندر. اچھا، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو آج عمر ایوب سمیت اور شبلی فراز سمیت جو ہے 9 اراکین کو زرتاج گل صاحبہ بھی شامل، زرتاج گل صاحبہ بھی شامل ہے اس کے اندر، ان کو اس وقت جو ہے اسمبلی کی رکنیت سے بے دخل کر دیا گیا، یہ ختم کر دی گئی ان کی رکنیت. اس کی وجہ وہ سزا ہے جو اس کے پیچھے سے انہیں ملی تھی، یعنی 10 سال کی جو قید ہے. اچھا، اب اس کے بعد احتجاج ہوا. آج بھی لاہور کے اندر یہ پتہ چلا ہے کہ احتجاج تو بہرحال انہوں نے کیا ہے، لیکن جس آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ سگنیفیکینس کے ساتھ وہ کریں گے، یعنی جس بڑی سطح پہ کریں گے وہ اس میں کرنے میں کامیاب نہیں رہے. لاہور میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ 6 اراکین اسمبلی جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ریحانہ ڈار صاحبہ کا پتہ چلا ہے کہ وہ گرفتار ہوئی ہیں. بہرحال تحریک انصاف اس طرح کا احتجاج کرنے میں آج کامیاب ہمیں نظر نہیں آتی، جو کہ ایک بہت بڑی سطح پہ کہا جا رہا تھا. اچھا جی صحیح. حضرت صاحب ابھی جو حکومت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے، ابھی اس وقت جب یہ ریالائز ہونا شروع ہو گیا حکومت کو کہ چونکہ اب تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاجی موڈ میں ہے، اب وہ پیچھے نہیں ہٹنے والی، اور کیا اب تحریک انصاف کے پاس احتجاج کی آپشن کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں؟ دیکھیں، تحریک انصاف والے کیا یہی رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں قانون کو جو آج میرا خیال ہے بیرسٹر گور صاحب نے بات کی کہ جناب عمران خان صاحب قانونی طریقے سے ہی باہر آئیں گے، ویسے نہیں باہر آ سکتے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ انہیں سیاسی جو ہے جو مخالفت اس کا سامنا بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہیں وکٹیمائز کیا جا رہا ہے، ان کی جو کیسز ہیں ان کو پراپر سنا نہیں جا رہا. تو بہت سارے گلے شکوے کرتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. لیکن اس میں دیکھنا یہ تھا کہ اگر آج احتجاج بہت بڑا ہوتا تو پھر یہ جو گورنمنٹ آپ دیکھتے زیادہ جھک جاتی. مذاکرات کی انہوں نے دعوت دی پہلے، اور اب جو مذاکرات کی دعوت ہے میرا خیال ہے کہ یہ حالات کو دیکھتے ہوئے دی گئی ہے. ویسے تو گورنمنٹ کافی عرصے سے ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ جناب آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن وہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کہتے ہیں بڑا غلط کام ہے. لیکن دیکھیں گورنمنٹ نے ایک سگاشیسنس کا جو ایک مظاہرہ تو کیا ہے، انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آئیں مذاکرات کریں. ظاہری بات ہے ٹیبل پہ بات حل ہوگی نا، لیکن گورنمنٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب یہ احتجاج کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جس چیز پر انہیں اعتراض ہے یہ پارلیمنٹ میں آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، یا ویسے چلے آئیں مذاکرات کریں، ہم کرتے ہیں. تو اب میرا خیال ہے کہ یہ ایک پازیٹیو بات ہے، اور پی ٹی آئی کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، پی ٹی آئی کو مذاکرات کرنے چاہیے. اگر کچھ ایسی چیزیں تبدیلی لا سکے پی ٹی آئی جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہے، اور جس کے حوالے سے ان کا یہ موقف ہے یا ان کی جو ریزرویشن ہے کہ جو عدلیہ ہے وہ مزید جو ہے جھک گئی ہے گورنمنٹ کے سامنے، یعنی اس کی آزادی سلب ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایک موقع ملا ہے کہ جس کے اندر وہ مذاکرات کر کے کچھ نہ کچھ اس میں سے نکال سکتے ہیں. اچھا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس میں بہتری کی اب کوئی گنجائش باقی ہے، یا پھر اسی گنجائش کے لیے حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو یہ آپشن دعوت دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ پہلے تو جو آئینی ترمیم ہے وہ تو امپلیمنٹ ہو چکی ہے مکمل طور پر، اور ان کا یہ موقف ہے کہ جناب یہ ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے ان کو یہ دعوت دی ہے کہ آئیں دوبارہ مذاکرات کر لیتے ہیں. کچھ پریکٹیکیبل چیزیں ہوں گی، وہ تھوڑی لچک گورنمنٹ نے دکھائی ہے کہ ہم ماننے کو تیار ہیں، آپ آئیں. صحیح. چونکہ یہ بھی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ ایک احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج ریکارڈ
کروانے سے قبل ہی جو ہے وہ گرفتاریاں اور وہ پکڑ دکڑ شروع ہو گئی تھی. احتجاج کیسے احتجاج جو ہے وہ ایک وسیع سطح پہ ہو سکتا ہے اگر جو ان کے رہنما ہیں ان کی گرفتاریاں اور پھر وہ جن کو پہلے سزائیں ہو چکی تھی ڈی سیٹ بھی کر دیا جائے, تو وہ جو عوام کی ایک مقبولیت ہوتی ہے ان رہنماؤں کے لیے وہ تو وہیں پہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے ہے. اچھا, وہاں لیڈرشپ بھی قید تھی, سب کچھ ہوا, لیکن جہاں انقلاب لایا جانا چاہیے تھا یا وہ لانا چاہتے تھے وہ لے کر آئے. یہ عزم ہوتا ہے اور پوری قوم ان کے لیے باہر نکلی. ہم نے یہ دیکھا اسٹوڈنٹ سے وہ شروع ہوئی لیکن پوری قوم پھر اس میں انوالو ہوگی. پہلے اسٹوڈنٹس انوالو ہوئے پھر پوری قوم انوالو ہوئی. اچھا ایسا صاحب سوری ٹو انٹرپٹ, اس میں ڈفرینس یہ تھا نا کہ وہاں پہ کوئی لیڈرشپ کا کوئی ایسا وہ نہیں تھا, وہ تو عوام ہی تھی جو اپنے حق کے لیے خود باہر آ گئی. یہاں پہ تو بات ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا, آپ کی بات مان لوں, تو وہ تو نکل ہی اپنے لیڈر کے لیے رہے ہیں آپ سے میں نے اور کہا احتجاج بھی انہیں کے لیے ریکارڈ کرا رہے ہیں. وہ نکلنے چاہیے. وہاں تو ایک پوری آزادی آ گئی بنگلہ دیش کے اندر. یہاں لیڈرز کے لیے اگر عوام کھڑی ہو تو عوام کو سڑکوں پر آنا چاہیے نا. یہ نہیں کہنا چاہیے کسی کو کہ جناب میں تو چائے پی رہا تھا یا مجھے دفتر سے چھٹی نہیں ملی. بات یہ کہ جو کلیم یہ کرتے ہیں کہ پورا پاکستان ان کے لیے باہر نکلتا ہے, سارا پاکستان ان کے ساتھ ہے, یہ سوشل میڈیا پہ آپ کو سارا احتجاج نظر آتا ہے. پریکٹیکلی سڑکوں پہ یہ لوگ نظر نہیں آتے. ان کا المیہ جو پی ٹی آئی کا سب سے بڑا ہے, جو جس کی وجہ سے 9 مئی کو بھی ان کو مار پڑی, کہ دعویٰ ان کا یہ تھا کہ پورا پاکستان ان کے لیے نکلے گا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ ہزار لوگ تھے وہ آسانی سے آئیڈینٹیفائی ہو گئے. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شور شرابہ بہت کرتے ہیں اور پھر اسی ٹرانس کے اندر, اسی خوبصورت خوابوں کے اندر یا ان دعووں کے اندر جو دوسروں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں اور جھوٹ کو اور بڑھا کے جو پیش کر رہے ہوتے ہیں, پھر اسی میں خود ہی ٹرانس میں اس کو سچا سمجھنا شروع ہو گئے. قوم نے سمجھا یا نہیں سمجھا, لیکن یہ خود اس کو سچا سمجھتے ہوئے انہیں لگا کہ سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں. آج بھی دیکھ لیں پورے لاہور کے اندر روٹین میں جو ہے دنیا جو ہے اپنے معمول کے مطابق کام کرتی رہی. اب دیکھیں 200-400 ہزار 10,000 اتنے تو ورکر اور لیڈر ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے پاس, لیکن آج تو اتنے بھی پی ٹی آئی کے لیے ہمیں نکلتے نظر نہیں آ رہے. ہاں تھوڑا سا خیبر پختونخوا کے اندر ہوا ہے کہ وہاں تھوڑا سا قافلہ شافلہ کو نکلا ہے, لیکن ان کو روک دیا گیا, وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکے. تو وہ بھی اتنے یعنی ماننے والی بات ہے ان کی کہ فوراً وہ بھی انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ حکم مان لیا اور پیچھے ہٹ کے وہ آگے آئے نہیں. دیکھیں یہ جو لیڈرشپ جو ہوتی ہے, اگر قوم ان کے ساتھ ہو, ووٹر ان کے ساتھ ہے یہ ایک علیحدہ بات, لیکن اگر قوم ان کے ساتھ ہے تو قوم قربانیاں دینے کے لیے بھی تیار ہوتی ہے. لیکن جب لیڈرشپ ہی قوم کے لیے کوئی قربانی نہ دے, ہاں آج عمران خان صاحب کہتے کہ جی یہ جتنی بھی اس وقت صورتحال ہے اس کو میرے بچے لیڈ کریں گے, صحیح میری بہنیں لیڈ کریں گی, تو ڈیفینیٹلی فرق پڑتا. ان بچوں کو دیکھ کے ورکر شاید جذباتی ہو کے باہر آ جاتے, لیکن انہوں نے ساتھ ہی کہا میرے بچے نہیں آئیں گے. تو آپ کا کیا مطلب, لیڈر اپنے بچوں کو باہر نہیں لا رہا تو باقی جو غریب کارکن ہیں انہی کے بچے باہر آئیں گے, غریب کارکن ہی باہر آئیں گے, گولیاں سینوں پر وہی کھائیں گے. موومنٹس ایسے نہیں چلتی. موومنٹس کے لیے آپ کو خون دینا پڑتا ہے. انقلاب ایسے نہیں آتے, خون دینا پڑتا ہے, قربانیاں دینی پڑتی ہیں. نہ آپ قربانی دینا چاہتے ہیں, نہ آپ خون دینا چاہتے ہیں. سوشل میڈیا پر آپ بڑی بڑی باتیں, دعوے, جھوٹ اور یعنی آپ سمجھے کہ جو زمین و آسمان آپ ایک کر دیتے ہیں اور گراؤنڈ پر آپ نکلتے نہیں, تو کیسے تحریک جو وہ خود پابند سلاسل ہیں یا ان کے جو ان کو تو چھوڑ دینا, اسی وہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں, وہ اپنی ذات کے لیے 150 لوگ ہیں نا. وہ کتنے جیلوں کے پیچھے 150 لوگ ہیں لیڈرشپ کے اندر. قوم پوری 25 کروڑ قوم ہے نا, اگر آپ کے ساتھ ہے وہ تو میں یہی پوچھ رہی ہوں نا کہ اگر وہ 150 وہ لوگ ہیں اور اس میں بانی پی ٹی آئی خود بھی شامل ہیں, تو سزائیں بھی ان کی 10-10 سال ہیں, کیسز بھی ان کے اوپر 100-200 ہیں, تو پھر وہ کس کے لیے پابند سلاسل ہیں, وہ کس کے لیے اگر وہ نہیں نکل سکتے تو کال نہ دیں. وہ کہتے ہیں کہ 200 جو مقدمات ہیں ان کی میں نے وہی کہا نہ نکلے نا, پھر کالے نہ دیں, جیلوں میں ہی رہیں. انہیں پتہ چلتا ہے جیلوں میں وہ ٹھیک ہے, ورنہ کال دے کے آج حشر دیکھ لیا آپ نے, کہاں ہیں لوگ. اچھا اگر پی ٹی آئی کی اہمیت یا افادیت اتنی ہے ہی نہیں ہے اور عوام بھی ان کے ساتھ نہیں ہے, تو وہ جو حکومتی رہنما ہے وہ کیوں پی ٹی آئی کھیلتے رہتے ہیں؟ ایسا جیسا واقع کبھی بچوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, کبھی بانی پی ٹی آئی کا ذکر ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی رہنماؤں کی بات بانی پی ٹی آئی سے شروع ہوتی ہے, بانی پی ٹی آئی پہ ختم ہوتی ہے. بھائی ملک میں اور بھی تو اتنے مسائل ہیں, ان پہ بات کر لیں. وہ تو اب دیگر مسائل پہ بات کر رہے ہیں, یہی شور شرابہ کر رہے ہیں, ان کو چھوڑے نا پہلے. اگر اپوزیشن بات نہیں کر رہی عوام کی, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ لیڈر کے لیے باہر آتے ہیں, اپنے لیے عوام کی بات نہیں ہوتی کہ باقی مسائل عوام کے بھی ہیں, تو ہم حکومت کی بات کریں کہ وہ کیوں بانی پی ٹی آئی کھیل رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے یہی شور مچا رہے ہیں نا, یہی شور مچا رہے ہیں کہ پتہ نہیں حکومت تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کنسیڈر کر رہی ہے اتنا. اچھا ٹھیک ہے نا, کتنا ان کو ایفرٹ, حکومت کو تو کوئی ایفرٹ ہی نہیں کرنی پڑی. اچھا آج پورے پاکستان کی کال تھی, اتنی ادھم مچایا ہوا تھا انہوں نے
کہ جناب پتہ نہیں 5 اگست کو کوئی آسمان سے تارے توڑ لائیں گے. کہاں گئے وہ آسمان؟ گورنمنٹ کو تو میرا خیال ہے بہت کم سلائٹلی چھوٹی موٹی انہوں نے پولیس کو استعمال کیا, اس سے زیادہ انہیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اس دفعہ تو یہ بھی نہیں ہوا کہ جی کنٹینر لگا کے کوئی راستے بند کر دیے گئے ہوں. اوپن تھا لاہور, آج اسلام آباد اوپن تھا, پنڈی اوپن تھا, کراچی اوپن تھا, پورا ملک اوپن تھا, لیکن وہ کہاں چلے گئے؟ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو دعوے تھے یا جس طریقے سے پی ٹی آئی نے اپنی پالیٹکس کو, موومنٹ کو آگے بڑھایا ہے, اس سے ان کی پاپولیرٹی کا گراف جو ہے, یا عوام ان کے لیے سڑکوں پر آنے والا اگر کوئی پاپولیرٹی ہے تو وہ کم ہوئی ہے. یہ چیز اس بات کی عیاں ہے یا اس بات کی انڈیکیشن دے رہی ہے کہ ان کو اپنی پالیسیز بدلنی پڑیں گی. اچھا, ورنہ کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی 10-15 ہزار لوگ ہی چلے گئے. پارٹی میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے, یا بانی پی ٹی آئی تو چلے کہہ لیں کہ ان کی پالیسیز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں تھی پارٹی کے لیے بھی اور اپنے آپ کے لیے بھی, تو کیا پارٹی میں جتنے رہنما ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پالیسیز میں نے یہی تو کہا, بہتر پالیسی اگر اپنا ہوتے سکے, کہ عوام, اگر جس کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ بھائی ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ اگریسو ہونا بہتر نہیں ہے. تو یہی تو مسئلہ ہے نا ان کا. آپ نے کبھی مذاکرات کرنے کی بات ہی نہیں کی, آپ لگے ہوئے کہ ہم جلا دیں گے, توڑ دیں گے, برباد کر دیں گے. بانی پی ٹی آئی نے کہہ دیا سڑکوں پہ نکل آئیں گے, روڈز بند ہو جائیں گے. بھی کریں نا, پھر وہ بھی آپ سے نہیں ہوتا. آج کیا مسئلہ تھا, کرتے. اب ظہر صاحب جو لگے ہوئے ہیں کہ جناب بنگلہ دیش آپ بھول جائیں گے. مذاکرات کی بات تو ان کی طرف سے ہوتی ہے. ہاں ہوئی ہے نا مذاکرات کی, کتنی دفعہ ہوئی ہے. پی ٹی آئی تو کہتی ہے مذاکرات کی, کہاں گئی ہے وہ تو کہتے ہیں مذاکرات کہیں اور سے. ہاں وہ کہیں اور سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان سے کر لیں جا کے. بات یہ کہ ابھی آج تو بات ہم کر رہے ہیں ان کے احتجاج کی. احتجاج تو کامیاب نہیں ہوا, 2-4 ایم این ایز پکڑے گئے, ایم پی ایز پکڑے گئے, یہ کوئی احتجاج تو نہیں ہے نا. کدھر گئی عوام جو سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں جی 25 کروڑ عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, کدھر گئی وہ 25 کروڑ عوام؟ صاحب آپ کہتے ہیں کہ جب احتجاج کے دوران جو ہے وہ گرفتاریاں ہوتی ہیں رہنماؤں کی, تو اس سے تو وہ جو تحریک ہوتی ہے اس کو بوسٹ ملتا ہے, تو اگر گرفتاریاں 2-4 بھی ہوئی ہوں تو وہ تحریک اپنا زور نہیں پکڑتی. یہ تو بہت نہ ہونے کے برابر ہے نا, آٹے میں نمک کے برابر ہے. اور لوگ بھی تو کچھ نکلتے ہیں ساتھ. اچھا, کہاں نکلے ہیں لوگ؟ علی امین گنڈا پور لاہور کا مجھے بتا دیں, یہ جو چند بندے پکڑے گئے ہیں وہ ایک آپ کا وہ کیا کہتے ہیں, یہ ہائی کورٹ کے پاس ہی جو یہ وکیلوں کا ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے جہاں پر جا کے وکلا کے تھرو نکلنے کی کوشش کی ہے, وہ بھی نہیں نکل سکی. اس کے علاوہ پورے لاہور میں کون سی ایکٹیویٹی ہوئی ہے؟ اچھا, علی امین گنڈا پور صاحب کی اپنے صوبے میں بھی پالیسی اتنی بہتر نہیں تھی کہ وہ لوگ نکال سکیں, یا وہاں پہ بھی حالات آپ سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے میں علی امین گنڈا پور وہ تو دعویٰ کچھ اور کرتے ہیں. میں علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بہت کلیئر ہوں کہ وہ پی ٹی آئی سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار ہیں. تو پی ٹی آئی اور کو یہ انہوں نے چیز آج تک پتہ نہیں ان کی مرضی ہے پارٹی ہے, ان کو آج تک پی ٹی آئی کے جتنے بھی احتجاج ہیں انہیں کامیاب اگر وہ نہیں ہو سکے, یا ابتدا میں ہی ان کے اندر جو اسپرٹ تھی لڑنے مرنے کی ختم کرنے میں گنڈا پور کا بہت بڑا کردار ہے. اچھا, اور آج تک اگر آپ کہیں لکھ کے دیوار کے ساتھ لگا لیں, پی ٹی آئی کی جتنی بھی موومنٹس کو بوسٹ نہیں مل سکا, ان کو نقصان پہنچا, اس کے پیچھے گنڈا پور کا کردار ہے. پی ٹی آئی کو یہ بات, یا پی ٹی آئی رہنماؤں کو یا بانیہ پی ٹی آئی کو یہ بات ریئلائز کیوں بہت نہیں ہو زیادہ سکی؟ پتہ ہے, بہت زیادہ پتہ ہے. ان کے اندر بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر. گنڈا پور صاحب کے کردار کے حوالے سے اندر بہت سارے لوگ ان کے خلاف ہیں. تو علی امین گنڈا پور صاحب تو ابھی بھی پی ٹی لیکن آئی وہ کے وزیر اعلیٰ ہے نا نام سے, وہاں کے, تو وہ پی ٹی آئی وہ ایسے تو فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے نا, کر لیں. تو پی ٹی آئی کے نام پہ نہ کریں گے تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے. صحیح, آگے بڑھیں گے. اسرائیلی وزیر اعظم کا جو ہے وہ فوجی آپریشن میں توسیع اور غزہ کی پٹی پر انہوں نے مکمل قبضے کا فیصلہ کر لیا ہے. ایسے سب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال؟ یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں. کل آپ نے بات کی تھی کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کے اندر جا کر جو عبادت کی ان کے ایک وزیر نے, اس کے بعد یہ جو اطلاعات ہے کہ انہوں نے پوری اپنی فوج کو کہا کہ غزہ کی پٹی کے اندر آپ آپریشن شروع کر دیں. اور یہ جو سٹوری آئی ہے اسرائیل کے ایک اخبار کے حوالے سے یہ سٹوری ہے, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی اور سلوشن جو کہ پاکستان بھی بات کر رہا ہے اس وقت, سعودی عرب بات کر رہا ہے, ایون برٹن نے بات کی ہے کہ جناب دو اگر ریاستی حل نہیں نکالتے اس کا تو پھر برٹن نے کہا کہ ہم اسرائیل کو اس کو فلسطین کو مان لیں گے. غالباً دسمبر میں انہوں نے کہا کہ ہم مان لیں گے. تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ اسرائیل جو ہے یا اس وقت نیتن یاہو کی جو حکومت ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی, اور وہ اس جو مخالفت ان کو سامنا ہے اس کے اندر مزید اپنے جو ظالمانہ ایجنڈے کے اوپر اور چل رہے ہیں, اور وہ آگ اور خون سے کھیل رہے ہیں اس وقت. غزہ کے اندر مزید آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو 20 لاکھ لوگ ہیں جو اس وقت بہت یعنی نیچے کی طرف آ گئے ہیں, فلسطین کی مصر کی سرحد کے ساتھ موجود ہیں, 15-20 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو وہ بے دخل کر کر پوری غزہ کی پٹی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ وہی ایجنڈا ہے جو کہ ٹرمپ اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ غزہ کو ہم پورا کا پورا قبضہ کر لیں گے اور اس کو ہم اپنے انداز میں آگے ڈیولپ کرنے کی باتیں کی گئی ہیں.
میرا خیال ہے کہ یہ ایک طرف تو انسانیت کو شرما دینے والے اقدامات ہیں جو اسرائیل کر رہا ہے، دوسری طرف سے قبضے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی اگر سچویشن ہوتی ہے، دوسری طرف وہ بیت المقدس کی بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم اس پر بھی جو ہے قبضہ کر لیں گے، اور جو ہے ٹیمپل جو ماؤنٹ جو ہے وہاں پر وہ کوئی اپنا کوئی ٹیمپل بنا لیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا ایک بہت بڑی جنگ کی طرف چلی جائے گی. مسلمانوں کے جذبات کو اس طرح مجروح کر کر کیا خیال ہے وہ کر سکیں گے؟ میرا نہیں خیال. اچھا صاحب، ابھی ہم نے چونکہ کشمیر کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، تو وہاں پہ بھی امن پالیسی یا ٹرمپ کی امن پالیسی وہ بھی صفر، اور ہم غزہ میں دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی صفر. تو پھر وہ جو انسانی حقوق کے علمبردار یا انسانیت کے علمبردار، وہ ڈھونگ کس بات کا ہے؟ ہم کیوں اس کے اوپر ریلائی دیکھیں کرتے وہاں ہیں؟ پر سمپلی یہ نہیں ہے، وہاں جو اب لوگ ہیں اور وہ ممالک جہاں پر اسرائیل کی مدد بھی کی جا رہی ہے، تو وہاں بھی ان کی عوام جو ہے بڑے بڑے جلوس اور پروٹیسٹ جو ہے فلسطینیوں کے حق میں کر رہے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ پورا امریکہ ہی فلسطین کے خلاف ہے، جو امریکہ کے اندر بھی لوگ اور یورپ کے اندر آپ دیکھ لیں نا، برٹش کا اس وقت جو سٹینڈ ہے اس کے اوپر، یو کے کا، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اچھا، تو اب وہاں پر بھی ڈویژن ہو چکی ہے اس ایشو کے اوپر. تو ڈویژن اب ظاہری بات ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم آپ نے کو حملہ کر دینا ہوتا ہے، اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، اس کے اوپر موقف اپنائے جاتے ہیں، قومیں موقف اپناتی ہیں. بلکہ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس پر جلدی کچھ ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ایک ہٹ درمی ہے اسرائیل. ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں. یوکرین جنگ میں جو ہے وہ پاکستانیوں کی شمولیت کا جو الزام ہے اسے مسترد کر دیا ہے، اور پاکستان نے جو ہے وہ یوکرین سے وضاحت بھی طلب کر دی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، اس کے اندر مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یوکرین کے جو لیڈر ہیں انہوں نے کیوں پاکستان کا نام لیا. انہوں نے جو نام لیا اس میں اس نے کہا کہ چین اور اس طرح پاکستان اور باقی جو ممالک ہیں ان کے لوگ آ کر روس کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ایک پراکسی وار جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک ایسے فوجی ہیں جو پیسے لے کے لڑتے ہیں. اچھا، اس میں انہوں نے پاکستان کا نام لیا، اور پاکستان نے اس میں بڑی کھل کے وضاحت کی ہے کہ یہ اگر آپ نے بات کی ہے تو اس کا کچھ ثبوت فراہم کریں. اور پاکستان نے اس کو ٹیک اپ کرنے کا فیصلہ کیا اس وقت یوکرین کی گورنمنٹ کے ساتھ کہ آپ نے ہمارا نام کیوں لیا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایسا کیوں ہے. شاید ان کے جو لیڈر ہیں وہ اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو ہائپ کریٹ کرنے کے لیے پاکستان کا نام لیا جائے. پاکستان جو ہے اس وقت جس طریقے سے اس جنگ کے اندر اپنے آپ کو اس نے انوالو کیا، انڈیا کے ساتھ جو کچھ کیا، اور پھر ریجن کے اندر پاکستان ایک ابھر کر ایک بڑا ملک سامنے آیا، ایک طاقت بن کے سامنے آیا. شاید اس وقت لیڈرشپ جو ہے یوکرین کی وہ یہ سمجھتی ہوگی کہ شاید اگر ہم ان کا نام لیں گے تو یہ ایشو اور ریز ہو جائے گا، انہیں یورپ کی مدد ملے گی، اور شاید اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا. پاکستان، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو اس کی کوئی ضرورت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کے چونکہ رشیا کے ساتھ ایک جو بلاک ہے، چائنا اور رشیا کا جو بلاک ہے، اور اس کے اندر پاکستان کی جو اس وقت انکلینیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. پاکستان ان کے ساتھ بالکل ان کا ساتھ دے رہا ہے، اور لیکن یہ کہنا کہ پاکستان کے فوجی وہاں جا کر لڑ رہے ہیں، میرا نہیں خیال یہ درست ہے. اچھا صاحب، اس سے بھی آپ کا امیج جو ہے وہ سفارتی لحاظ سے یا بین الاقوامی سطح پہ متاثر ہوتا ہے، یا کہ جب الزام عائد کیا جاتا ہے آپ کا کہ آپ اس جنگ میں جو ہے وہ آپ کی اچھا امیج مجھ کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، ہوتا ہے، یا ہم نے دیکھا دنیا کے اندر جتنا مرضی امیج خراب ہو، اسرائیل کا سے زیادہ خراب کس کا امیج ہوگا. لیکن دنیا جو ہے نا اس وقت جس رجحان کی طرف چلے گی وہ طاقت کا استعمال ہے. وہ امریکہ ہو، وہ اسرائیل ہو یا روس ہو، یہ سب کے سب طاقت اس وقت یوز کر رہے ہیں. یہ اخلاقیات نہیں دیکھی جاتی کہ جس سے امیج خراب ہو جائے گا. وہ جو دنیا تھی نا پچھلے 8-10 سال پہلے، جہاں لبرلزم، جہاں پر ایک سول رائٹس کی بات کی جاتی تھی، امریکہ اس سے بہت دور ہو چکا ہے. ہر جگہ پر مائٹ از رائٹ والا ایک پلیہ بنتا چلا جا رہا ہے. اب اس سے زیادہ کہ جناب اس سے امیج خراب ہوگی، زیادہ دیکھنا ہے کہ اس طرح کی باتوں سے کہیں پاکستان کو جنگ کے طور پر انوالو تو نہیں کر لیا جاتا کسی کی طرف سے. اس وقت یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو باتیں ہوتی ہیں، اس کا کوئی ملک اگر نوٹس لیتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اسے دور رکھے، وہ ایک خدشہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو بدنام کر کے کہیں پاکستان کے خلاف کوئی فوجی کارروائی نہ کی جائے، یا پاکستان کو مجبور نہ کیا جائے کسی فوجی ایسی کارروائی کے لیے جس کے لیے پاکستان تیار نہیں ہے. تو اس طرح کے بیانات جو ہوتے ہیں سچویشن کو خراب کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے انڈیا بھی ایکٹیو ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ اٹھائے گا. اچھا صاحب، بھارت نے اس کا دل کیا تو اس نے پاکستان کے اوپر جو ہے بغیر ثبوت کے الزام عائد کر دیا. اب یوکرین نے پاکستان کے اوپر بغیر ثبوتوں کے جو ہے وہ الزامات عائد کرے. تو اس کے اوپر بھی کوئی عالمی قوانین ہوتے ہیں کہ آپ کی چونکہ عالمی سطح پہ آپ کی جو ہے وہ اس طرح کی الزامات عائد کیے جاتے ہیں تو آپ کی عزت متاثر ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ زیادہ اخلاقیات کے حوالے سے ہوتا ہے. الزامات تو لگتے رہتے ہیں، اور سب سے زیادہ مشہور الزام خان ہے یہاں پر. آپ نے دیکھا کہ بہت سارے الزامات لگاتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا کیا کیا جا سکتا ہے. الزامات لگانا سب سے آسان ہے، کوئی ملک کسی کے خلاف بھی لگا سکتا ہے.
اور ڈیفینیٹلی فورمز ہوتے ہیں. اگر آپ کے اوپر جو الزام لگا ہے تو آج پاکستان نے کہا ہے نا کہ ہم ان کی گورنمنٹ کو انگیج کریں گے ڈائریکٹلی کہ بھئی آپ نے اگر الزامات لگائے ہیں تو اس کا ثبوت دے. تو میرا خیال ہے لیٹس سی کہ کیا بنتا. پاکستان نے جو ہے وہ اپنا مقدمہ اٹھایا ہے کہ اگر آپ نے الزامات عائد کیے ہیں تو اس کے ثبوت بھی فراہم کیے جائیں. بہت شکریہ احسن زیاد صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بھی شکریہ. فی الوقت مجھے اور زیاد صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.